होगी, बातें सारी समझ आ गई होंगी। अगर कुछ पूछना चाहिए तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब हम बाकायदा अपनी क्लास का या अपनी अरबी ज़बान की सीखने की तरफ आते हैं, उसका आगाज़ करते हैं। जिस तरह से किसी भी ज़बान को या दुनिया की किसी ज़बान को समझने के लिए सबसे पहले उसके हुरूफ़ तहज्जी याद किए जाते हैं, इसी तरह अरबी ज़बान को समझने के सीखने के लिए भी हमें सबसे पहले अरबी ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी समझने होंगे, याद करने होंगे। जब आपने बिल्कुल शुरू में स्कूल गई थी, वहाँ आपने ABCD सीखी होगी। फिर उर्दू की क्लास में अलिफ बे ते अलिफ बा ता सीखा था। अब हम क्योंकि छोटे बच्चे ही तो हैं, उसमें समझें कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, और बिल्कुल शुरू से पहली क्लास के बच्चों की तरह से ही अपने आप को समझते हुए अपने लेसन पर मुकम्मल तवज्जो दें और इसको गौर से सुनते हुए सीखिए। तो अरबी ज़बान को भी समझने के लिए, सीखने के लिए हमें सबसे पहले इसके हुरूफ़ तहज्जी सीखने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम उर्दू बोलने वाले बड़े ही खुशकिस्मत हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमें उर्दू ज़बान हमें आती है। फ़ायदा क्या है इसका कि हमारे हुरूफ़ तहज्जी वही हैं। हमने पढ़ा था अलिफ बा ता सा, फिर उर्दू ज़बान में कुछ हुरूफ़ तहज्जी ज़्यादा भी हैं, पा, चे या गाफ। अरबी ज़बान में ये नहीं है। उर्दू ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी ज़्यादा हैं, जबकि अरबी ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी अलिफ को मिलाकर 29 या 29 हैं। और कीजिए मेरी बात पर, मैंने कहा अलिफ को मिलाकर। होता यह है कि अरबी हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से शुरू नहीं होते, बल्कि हमज़ा से। हमज़ा, बा, ता, सा, जीम, हा। अरबी हुरूफ़ तहज्जी हमज़ा से शुरू होते हैं। हमज़ा भी अलिफ की तरह ही एक सीधी लकीर ही है, लेकिन अलिफ पर न ज़बर होगी, न ज़ेर, न पेश, न जज़म। इसके बरअक्स हमज़ा पर ज़बर, ज़ेर, पेश, इनमें से कोई एक हरकत होगी या फिर जज़म होगी। जैसे पढ़ा है आपने अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, आ ई ऊ, यानी हमज़ा जो है वो हरकत के बग़ैर नहीं होगा। या यूँ सुन लें कि अगर किसी सीधी लकीर पर आप ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म देखें तो वो हम अलिफ हरगिज़ नहीं होगी, बल्कि वो हमज़ा होगी। तो अरबी हुरूफ़ तहज्जी अलिफ को मिलाकर 29 या 29 होते हैं, और ये कि अरबी हुरूफ़ तहज्जी हमज़ा से शुरू होते हैं। अरबी हुरूफ़ तहज्जी जो अगर अलिफ को हटा दिया जाए तो 28 रहते हैं। इनमें से 2 हुरूफ़ तहज्जी वाव और या, इनको हुरूफ़ इल्लत कहा जाता है, और बाकी 26 हुरूफ़ तहज्जी हुरूफ़ सही कहलाते हैं। हुरूफ़ सही क्यों कहलाते हैं? आप जानती हैं ना कि हुरूफ़ तहज्जी जब मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, और किसी भी लफ्ज़ को बनाने के लिए 2, 3, 4, 5 हुरूफ़ तहज्जी मिलाकर लिखने पड़ते हैं। मसलन मीम ज़बर अलिफ मा, फा
زیر یا ساکن فی، میم ساکن نون من، یہ دو حروفی لفظ ہیں۔ اگر ہم اور دیکھیں تو قربا، قاف پہ زبر، را پہ زبر، با پہ زبر، یہاں یہ 3 حروف تہجی ہیں۔ سمیع، سمیع، سین میم عین، 3 حروف تہجی ہیں۔ قتل، 3 حروف تہجی ہیں۔ تو یہ 3 حروف سے بنا ہے۔ اسی طرح سے کچھ 4 سے بنیں گے، کچھ 5 سے بنیں گے، اس سے لمبے بڑے بھی ہوتے حروف تہجی، تو سوری کلمات۔ الکافرون، آپ دیکھیے اس میں زیادہ حروف تہجی ہیں، یہ ایک کلمہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، لیکن اس میں زیادہ حروف تہجی ہیں۔ تو حروف تہجی سے مل کر کلمات، یہ الفاظ بنتے ہیں۔ عربی زبان کی حروف تہجی کل الف کو ملا کر 29 یا 29 ہیں۔ 26 حروف صحیح ہیں، ان کو حروف صحیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان حروف تہجی سے کوئی لفظ بنتا ہے تو یہ ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ مثلاً قتل، قاف تا لام نظر آ رہے ہیں۔ امارا، حمزہ میم را نظر آ رہے ہیں، 3 حروف تہجی۔ اب آپ ایک لفظ اس طرح سے کچھ اور لیجئے، مثلاً رزاقا، رزقا، 3 حروف تہجی نظر آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ حروف جو کہ ہمیشہ نظر آئیں ان کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ اب واو اور یا حروف علت ہے۔ علت کا لفظ علالت یعنی بیماری سے ہے۔ جس طرح سے کوئی بیمار بچہ اسکول میں 2 دن آتا ہے، 4 دن چھٹی کر جاتا ہے، جب آتا ہے تو اس کی شکل بدلی ہوئی ہوتی بیماری کی وجہ سے۔ ٹیچر پوچھتی ہے کیا ہو گیا بیٹا؟ جی میں بیمار ہو گیا تھا، پھر 2 دن نہیں آیا، پھر 4 دن آیا، پھر کبھی آیا کبھی نہیں آیا۔ تو یہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ غیر حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے واو اور یا اگر کسی کلمے میں ہو تو کبھی تو وہ نظر آتے ہیں مکمل طور پر، لیکن کبھی وہ بدل جاتے ہیں اور کبھی وہ سرے سے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لوں گی اس وقت۔ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قال میں الف جو ہے وہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یہ تھا قوالا، لیکن آپ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں پڑھا قوالا، قالا پڑھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ واو بدل کر الف بن گیا۔ اسی طرح سے یا اور واو آپس میں بدلتے ہیں، یعنی کہ یا واو بن جائے گی، واو یا بن جائے گی، اور کبھی واو الف بن جائے گی اور یا بھی الف بن جائے گی۔ لیکن الف کسی بھی کلمے کا اپنا حصہ یا اپنا حرف تہجی نہیں ہوتا، وہ یقیناً واو اور یا کی بدلی ہوئی شکل ہے یا کسی اور وجہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ اور وجہ کیا ہے یہ تھوڑا آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ فی الوقت آپ یہ سمجھیے کہ عربی حروف تہجی الف کو ملا کر 29 ہیں، ان میں سے 26 حروف صحیح ہیں
کیونکہ وہ ہمیشہ کلمے کی بناوٹ یا لفظ کی بناوٹ میں نظر آتے ہیں۔ واو اور یا حروف علت ہیں۔ حروف علت اس لیے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور الف جو ہے وہ واو اور یا کی بدلی ہوئی شکل ہے یا کسی اور وجہ سے لفظ کی بناوٹ میں آیا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا الف اور حمزہ کا فرق بتا دوں۔ الف حرکت سے خالی ایک سیدھی لکیر ہے، بس اس پر کوئی حرکت یا جزم کبھی نہیں آ سکتی۔ الف کو حمزہ کہہ دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح سے حمزہ جو ہے اس پر زبر، زیر، پیش یا جزم کی علامت ہوگی، اور یہ علامت اگر آپ کو کسی کھڑی لکیر پر نظر آئے، یعنی وہ زبر، زیر، پیش یا جزم کے ساتھ ہو اور آپ اس کو الف کہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی عربی زبان کے لحاظ سے۔ تو فرق کیا ہے؟ الف ہر طرح کی حرکت یا علامت سے خالی ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے اس پر زبر، زیر، پیش یا جزم میں سے کوئی بھی ایک حرکت یا علامت لازماً ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی حمزہ کی کچھ اور باتیں ہیں جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے میری اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو اب جو خود پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ سن لیجیے۔ آپ بڑے سکون اور تحمل سے اپنی آڈیو 3 بار سنیے گا۔ پہلی بار دیکھیے کہ آپ اس کو سمجھ رہی ہیں یا نہیں۔ سیکنڈ ٹائم دوبارہ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ بات زیادہ کھلے گی، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ تیسری بار سننے کے بعد آپ اس کے نوٹس بنائیے گا یا اپنی کاپیز میں جو آپ کا رجسٹر ہوگا اس میں اس کو لکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ان نوٹس کے بنانے میں آپ اپنی کتابیں جو آپ کے پاس ہیں، تیسیر القرآن آپ کے پاس ہوگی، یا لطف الرحمان کی کتابیں جو 4 کا سیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہوگا، جو بھی اویلیبل بک ہے آپ کے پاس اس میں سے آپ لے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بھی ابھی آپ کو کچھ امیجز بھیجوں گی جو کہ آپ کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کریں گے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو ہر بات میری سمجھ آ ہی گئی ہو، میرے پڑھانے میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ بالکل بے فکر ہوں، بہت ہی ریلیکس ہو کے پڑھیے گا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو بات سمجھنا ہے اس کو نوٹ کیجیے اور بالکل سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنا سوال سائرہ باجی کو بھیج سکتی ہیں یا مجھے بھیج دیجیے۔ اگر آپ کے سوالات کامن ہوں گے تو پھر آپ کے گروپ میں جواب دے دیں گے، اور اگر آپ کے سوالات کسی ایک کی طرف سے ہوئیں تو ان کو ان کے پیج پر ہی جواب دے دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیں 2 دن کے اندر اپنے سوالات بھیج دیجیے تاکہ ہم بھی آپ کو جواب 2 دن کے اندر دے دیں۔ اس کے بعد پھر اگلا لیسن دیا جائے گا۔ دوسری بات، آپ یہ بتائیے گا کہ 3 آڈیو اگر بھیجی جائیں تو صحیح ہیں یا کم، کیونکہ آج تو شروع کی 2 آڈیو جو تھیں وہ صرف آپ کی سننے کی تھیں، تیسری پہ ہی آپ نے کام کیا، لیکن اگلی بار جو بھی ہوں گی وہ آپ کو سمجھنے کی ہی ہوں گی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے گا۔ چلیے یہیں پہ اپنا ختم کرتے ہیں بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو سمجھنے میں بے حد آسانی فرمائے اور ہم اس کو اچھی طرح سے لے سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم تلاوت کے دوران سمجھ سکیں۔
اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت ہی جلد ملیں گے. السلام علیکم.